My name is Abdullah Mahmood. I will be your host for this evening. I am the son of the woman who we're all here to celebrate, Rubina Faisal, who today will not only be launching her first full-length novel, but will be premiering her directorial debut with the film Kawa. Today's program will begin with 4 presentations from guest speakers about the novel, and then we will hear some excerpts from the novel presented on the screen. Just before we break, we'll have a chance to hear from Rubina Faisal herself. Then you will have a chance to ask her any questions you'd like, take photos with the author, get your book signed, all of that. Speaking of the books, over in the back is my little brother, and he will be selling some copies of the book for $30. You have trouble finding him, he looks just like me, just a little less handsome. The program will then conclude with the premiere of her short film Kawa, followed by a chance for you to take pictures with her and the cast. Now, before I call our first presenter, I would like to introduce my sister and co-host for the evening. Her intelligence and creativity has driven her to excel in her studies in law school, as well as her own personal artistic endeavors. Her talent and her skill make it no secret that she is my mother's daughter. Ladies and gentlemen, I would like to introduce Alina Mahmood. Hello everyone, thank you so much for coming out to support my mom, and thank you Abdullah, that's the nicest thing he's ever said about me. I am so incredibly proud of my mom and everything that she has accomplished. She has always raised me and all of my brothers to be confident, outspoken, and to speak up for what we believe is right. Her proficiency at writing doesn't even come close to her excellency as a mom. Her presence has always made us feel comforted, inspired, and propelled us all to work towards our own successes in life. Thank you, Mama. We love you so much. Now, you may think I'm a little biased towards her because she is my mom, but as you will soon hear from the speakers coming up, this love and admiration for Rubina Faisal is universal. Now, for our very first speaker, we have a renowned doctor. She's an anatomical and surgical pathologist subspecialized in neurological cancers. She has an interest in poetry, but also enjoys both fiction and non-fiction literature. Currently, she is translating Ghani Khan's poetry into both English and Urdu. Please welcome to the stage Dr. Khalda Naseem. Assalamu alaikum. इतना भरा हाल मैंने आज बहुत अरसे बाद देखा है, so it's in itself it tells something. Thank you रुबीना, मुझे आज के इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करने का, मैं इसको अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई समझती हूँ। आज की महफिल में रुबीना की जो नई तख्लीक नारसाई की बात होनी है, इसको जब मैंने पढ़ना शुरू कर रही थी तो मेरे एक दानिश्वर अदीब दोस्त उनसे मेरी बात हुई जो रुबीना का नावल उन्हीं दिनों पढ़कर ख़त्म कर चुके थे और अभी अपने ख्यालात का मन कर रहे थे। मैंने पूछा कैसा लगा आपको नावल? उनका एक जुमले में जवाब था, रुबीना की अदबी ज़िंदगी में उनकी पहचान के लिए ये नावल काफ़ी है। मैंने नावल पहले भी पढ़े हैं और मेरे अपने तजर्बे में चंद नावल ऐसे थे जिनको छोड़ना चाहती तो वो मुझे ना छोड़ते। कुछ तो ऐसे दिनों के भी थे जब इम्तिहान सर पर होता और नावल ख़त्म करने की जल्दी होती ताकि कहानी पूरी हो और ध्यान जो इस कहानी और किरदारों में फंस चुका होता था उसको कहीं और मुतवज्जो होने की आज़ादी मिले। और नारसाई ने मेरी वो याद ताज़ा कर दी। कहानी में एक बार दाखिल हुई तो पूरी किए बगैर निकलना मुश्किल था। इस किताब को पढ़ते हुए कुछ जुमले जो जहन के पर्दे पर हाईलाइट होते रहे वो मैं एक लड़ी में पिरोकर आपके सामने रखती हूँ और देखें कि इससे कैसी माला बनती है। इसके बाद मेरे दूसरे दानिश्वर दोस्त जो हैं वो अपनी और ख्यालात का इजहार करेंगे, तो मैं मुख्तसर तौर पे ये आपसे शेयर करती हूँ। तुम जेवर पहनकर सज धज कर मेरे सामने आया करो, तुम रोज रात को सोने से पहले मेरी टांगे दबाया करो, तुम यहाँ लिख पढ़ नहीं सकती,
اس کی شادی کو ابھی 25 دن ہی ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر بجھ چکی تھی. اس حاکم کے حکم نامے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے اور وہ جینے کی آس میں جل جل کر بجھ رہی تھی. یہ ہماری نسل ہے بی بی صاحبہ. تیری جیسی عورت کا پیٹ بچوں کے لیے ایک کرائے کے گھر سے زیادہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ وہ کون سی کنواری دو شیزہ ہے یار میں جن کے نخرے اٹھاتا پھروں. وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر روئی تھی. اسے لگا تھا یہ بچی اسے مرنے نہیں دے گی. وہ پلٹ پلٹ کر اس میں زندہ ہوتی رہے گی, اس میں پھر اس کی بچی میں اور پھر بچی کی بچی میں. کئی سالوں بعد کچھ نہیں بدلا تھا, ستم یہ کہ اس مرد کے ماتھے پر محراب کا نشان مزید گہرا ہو چکا تھا. تبدیلی صرف یہی تھی. اس کی زندگی میں ہی اس کے اندر جو تیسری آنکھ ابھر آئی تھی وہی اس کے دل و دماغ میں جوار بھاٹا برپا کیے رکھتی تھی. وہ لوگوں کے چہرے پڑھنے لگ گئی تھی. وہ لوگوں کا مان بنائے رکھتی تھی. وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی اور رینگتے رینگتے تھک گئی تھی. وہ چاہتی تھی کہ اسے محسوس کیا جائے, اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے. اس کے اندر علم کی وحشت تھی. وہ زندگی کو کتابوں میں کھوجنے کی کوشش کرنے لگی تھی. اس نے تو اپنی کم عمر میں کتابیں کم اور زندگی زیادہ جی لی تھی. اس لیے کتابی لوگ اسے الف لیلا کی کہانیوں جیسے لگتے تھے اور وہ ان کتابوں میں جا کر ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی. زندگی کے اس موڑ پر وہ اکثر خود سے سوال کرتی تھی, میں اس زندگی سے کیا لوں اور زندگی کا کیا کروں؟ اس کے اندر خالی پن بڑھتا جا رہا تھا. کیا خدا صرف مردوں کا ہے؟ آواز خاموش بھی ہو جائے تو ڈوبتی نہیں ہے. اس کے ہاتھوں پر بچوں کی لکیریں تھیں مگر پھر بھی وہ خالی تھے. وہ ان خالی ہاتھوں سے لکھتی جاتی. یہ کیا لکھ رہی ہے؟ یہ کیوں لکھ رہی ہے؟ اس کی شاعری میں یہ پراسراریت کیسی ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ سچ ہے کہ انسان دوسروں کی برائیاں اور بدنیتی بدصفتی بہت جلد سمجھ جاتا ہے مگر اپنے اندر بیٹھا شیطان اس کی سمجھ سے باہر رہتا ہے. اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زندگی کو منہ میں بھرے اور اس کائنات کے منہ پر تھوک دے, لیکن پھر کوئی انجانی طاقت اسے ہمت دیتی تھی. وہ تو زندگی کا لباس بدل بدل کر تھک چکی تھی, ورق پلٹ کر ہمت ہار چکی تھی. اسی لیے تو اس کے اندر سے آواز اٹھی تھی, ختم شد. تھکاوٹ روح میں اتنی زیادہ گھل گئی تھی کہ جسم کو مات ہونے لگی تھی. اب کوئی بھی نئی چیز اسے حیرت میں نہیں ڈالتی تھی. وہ تو اتنی سی عمر میں ہی حیرتوں کے سب سمندر پار کر چکی تھی. تو یہ تھے ڈائریکٹلی وہاں سے کچھ جملے لے کر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روبینہ فیصل نے ہمارے معاشرے کے ایک تاریک لیکن حقیقی پہلو کو اپنے قلم کی زبان دے کر سماج کے ہر ذی عقل انسان کے کانوں تک پہنچانے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے. آپ سب یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ روبینہ کے تخلیقی سفر کے بارے میں جانتے ہیں. روبینہ کالمز, افسانہ, نثری شاعری, ٹی وی پروگرامز اور یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے تخلیقی سفر میں ہمیں شامل کرتی رہی ہیں. ان کے افسانوں کے 2 مجموعے اور نثری شاعری کی کتاب اور کالمز پر مشتمل ایک کتاب شائع ہو چکے ہیں. ناول کی دنیا میں یہ روبینہ کا پہلا قدم ہے اور اس قدم کی پہلی ہی چھاپ کی آواز سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ ادب کی دنیا کے اس حصے میں بھی پہلے ہی قدم سے اپنا نشان ثبت کر چکی ہیں. ناول اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ناول زندگی کے کینوس سے جنم لیتا ہے. حالات اور زمانے کی گردش جو کچھ سامنے لاتی ہیں وہ ادب کا حصہ ضرور بنتا ہے. 17ویں صدی کے ملا وجہی کی سبرس سے شروع ہو کر اردو کی نثری کہانی اب تک ارتقاء کی کئی منزلیں طے کر چکی ہے. ناول بذات خود زندگی کا عکاس اور زندگی کی قریب ترین تحریر کا نام ہے.
किसी तख्लीक की खूबसूरती इसी में होती है कि वो माशरे के रंगों में ढलती महसूस हो। अदबी तख्लीक की खूबसूरती भी यही है कि उसके किरदार आपको माशरे के हकीकी किरदारों में ढलते महसूस ज़रूर हों, लेकिन उसे आप किसी एक कालिब में पाबंद ना कर सकें। ऐसे ही ये नावल नारसाई चंद ऐसे किरदारों पर मुश्तमिल है जो माशरे के पिदरशाही निज़ाम की तारीकी को कारी के सामने रखकर ये मौका फराहम करते हैं कि जब आप एक तीसरे फर्द की हैसियत से कुछ फासले पर बैठकर बुराई की शक्ल देखते हैं तो वो कैसे नजर आती है। मेरे हिसाब से ये माशरे की इस्लाह की तरफ एक अहम कदम है और रुबीना फैसल ये कदम न सिर्फ इस नावल के जरिए बल्कि अपनी तमाम तरह दूसरी तहरीरों के जरिए बखूबी उठा रही। इस नावल को पढ़ते हुए मैं खुद इस कश्मकश से गुजरी हूँ कि इस कहानी में हकीकत और फिक्शन के इम्तिजाज को किस सतह पर रखा जा सकता है, लेकिन मुझे तमन्नियत उस वक्त महसूस हुई जब मैंने नावल को नावल की जगह पर रखा और किरदारों को एक पैमाने के तौर पर अपने आसपास होने वाले माजी और हाल की हकीकतों को नापने का एक वसीला बनाया। तब मालूम हुआ कि इन किरदारों के आईने में हम अपने माशरे में मौजूद किरदारों को कैसे पहचान लेते हैं। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं कहानी के मरकजी किरदार की जहनी कैफियत की अगर बात करूं तो वो यूं है कि एक पिदरशाही माशरे में एक औरत जो ख्वाब देखती है उसका दायरा कई जंजीरों से वैसे ही अमूमन तंग कर दिया जाता है। अपने ख्वाबों की ताबीर के रास्ते में हर आने वाली रुकावट का मुकाबला एक औरत के लिए उसकी मजबूती का इम्तिहान होता है और उसे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस पर अगर ख्वाब देखने वाली औरत की जिंदगी में गुर्बत, छोटा खानदान, कम तालीम जैसी कमजोरियां भी साथ हों तो ख्वाबों की कीमत किरदारकुशी, जिस्मानी और जहनी एक्सप्लॉयटेशन और डिप्रेशन की और कभी कभी इस किरदार की तरह जिंदगी से हाथ धो बैठने की शक्ल में अदा करनी पड़ती है। हमारे माशरे में बहुत आसानी से ऐसे मुसीबत ज़दा किरदार को अपने दर्द का इजहार जिन शक्लों में करना पड़ जाता है उसे डिप्रेशन और पागलपन के खाने में रखकर उसकी अहमियत कम तो क्या ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन ज़रूरत इस बात पर गौर करने की है कि इस मकाम पर पहुंचने की हतमी वजह क्या है। हमारे जहनी और नफ्सियाती अस्पतालों में, पागल खानों में और कई जिस्मानी अमराज के अस्पतालों में बिलखने वाले किरदारों को वहां पहुंचाने में हमारा इज्तिमाई हिस्सा कितना बनता है। सायरा की जिंदगी में कितने शायरों और अदीबों ने हवस को मोहब्बत के रूप में पेश किया और वो औरत जो बाप और भाइयों की मोहब्बत और शफकत से महरूम थी सारी उम्र मोहब्बत और शहवत के फर्क को न समझ सकी। वक्त के साथ माशरे में मर्द और दानिश्वर तो बाइज्जत और सुरखरू रहे, लेकिन वो औरत होने की वजह से एक बदनाम औरत ठहरी जिसने आखिरकार अपनी ही जान ले ली। सायरा की खुदकुशी से सिल्विया प्लैथ और वर्जीनिया वुल्फ की खुदकुशी याद आती है। वो भी ख्वाब देखने वाली खवातीन थी और उन्हें भी अपने ख्वाबों को भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। सोचने की बात यह है कि हमारे गुर्बत के मारे लेकिन पिदरशाही मुआशरे में सायरा जैसी कितनी ख्वाब देखने वाली और उनकी भारी कीमत अदा करने वाली सायराएं होंगी जिनकी कहानी किसी हद तक हम तक नहीं पहुंच सकती होगी। मैं रुबीना फैसल को इस नावल के लिखने पर दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे यकीन है कि आइंदा दिनों में ये नावल यादगार नावलों की फहरिस्त में शामिल होने की पूरी कुव्वत से मालामाल है। मैं अपनी बात रुबीना की एक खूबसूरत नज़म के साथ ख़त्म करती हूँ जो मौका और मौजू के ऐन मुताबिक है। मुझे पता है कि टाइम टाइट है लेकिन ये नज़म बहुत खूबसूरत है और आई रियली वांट टू शेयर इट। तुम्हारी ज़ात में अपना आप ढूंढते ढूंढते, ये इस किताब से है। तुम्हारी ज़ात में अपना आप ढूंढते ढूंढते थक गई, मगर फिर भी मायूस होने से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई तो थी। तेरी लातारगी की दीवार ना टूटने पर नाकाम होने से पहले मैं तेरे पास आई तो थी। मैं तेरे हुजूर किए गए सजदे में से लाशरीक का लफ्ज़ खत्म करने से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई तो थी। तेरे सामने बहे नामुराद आंसुओं को, तेरे सामने बहे नामुराद आंसुओं को
आवाज़ बख्शने से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई तो थी, सब कुछ खो देने से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई तो थी, अपनी कहानियों की किताब से निकलकर दुनिया जैसी होने से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई तो थी, मैं फरार की राहों पर गुम होने से एक दिन पहले तेरे पास आई तो थी। क्या तुझे याद नहीं, क्या तुझे खबर नहीं, तुझे खो देने से पहले और अपनी मौत से एक दिन पहले मैं तेरे पास आई थी, मैं तेरे पास आई तो थी। Thank you so much for those words, so eloquently put, and really describes the similarities between my mom and a lot of contemporary writers in Canada today. Now, I would like to introduce the prolific humorist Ahmed Rizwan. He works as a senior editor and he's a self-proclaimed die-hard follower of Mushtaq Ahmed Yusufi. He has edited and co-authored a number of books and is currently writing his own satirical book. Ladies and gentlemen, please give a hand for Ahmed Rizwan. बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। खालिदा नसीम ने बहुत अच्छा तारफ़ पेश किया। मैं सिर्फ चंद नुकात पर बात करूँगा इस नावल के हवाले से। कुछ नावलों पर तादीबी निशानदेही होती है कि मुश्तरी होशियारबाज सिर्फ बालिगों के लिए। ज़ेरे तबसरा नावल नारसाई मगर बालिग नज़रों के लिए है। एक बात तो तय है कि कुछ लोगों की रसाई यकीनी तौर पर नारसाई से आज हो जाएगी उस कॉर्नर में जो नावल को अपने साथ घर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। रुबीना फैसल के अदबी सफ़र पे एक तायराना निगाह डालें तो पता चलता है कि रुबीना फैसल ने अपना कलमी सफ़र कालम निगारी से शुरू करके नावल निगारी की मंजिल तक बहुत से संगे मील अबूर किए हैं। उनकी अव्वली किताब कालमों का मजमुआ थी, दूसरी अफसानों की, तीसरी नसरी नज़मों की और चौथी फिर अफसानों की। इसके बाद उन्होंने जिस्त भरकर नावल की सिन्फ तक रसाई हासिल की। अगर मैं नज़र दौड़ाऊं तो मुझे गैब्रियल गार्शिया मार्कीज इसी पैटर्न पर लिखता हुआ नज़र आता है कि उसने भी अपना सफ़र एक कालम नगार की हैसियत से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अदब की दुनिया में अपने कदम जमाता गया। मार्कीज ने काफका के मशहूर नावल मेटामॉर्फोसिस को पढ़ने के बाद मैजिक रियलिज्म की तकनीक इस्तेमाल करते हुए कमाल की कहानियां लिखी। रुबीना का नावल नारसाई भी मार्कीज के नावल की तरह मैजिक रियलिज्म की तकनीक को इस्तेमाल करता हुआ महसूस होता है, जहां रूह के जरिए कहानी को बयान किया गया है। बरसबील तज़किरा यहाँ गुस्ताव फ्लाबेर का नाम लेना भी बेजा ना होगा, जिसने मादाम बवेरी के जरिए रियलिज्म के फन को आगे बढ़ाया। नावल नारसाई के मरकजी किरदार सायरा काफी हद तक मादाम बवेरी के किरदार से मिलता जुलता है, जहां मादाम बवेरी ने मुआशरती नाहमवारियों, मुआशकों, दुश्मन तराजियों से तंग आकर बिलाखिर खुदकुशी की थी। इस नावल की हीरोइन का अंजाम भी कुछ कमोबेश वैसा ही है। रुबीना फैसल के नावल नारसाई के जिस पहलू ने मुझे बहुत मुतासिर किया वो ट्रांसफॉर्मेशन या तदरीजी तबद्दुल है। किस तरह इंसानी जहन शऊर व आगाही का सफ़र तदरीज के अमल से तय करने के बाद तकमील तक पहुंचता है।
नावल का मरकज़ी किरदार एक ऐसी औरत है जो फ्लैश बैक में अपनी कहानी बयान करती है, और ये कहानी बयान करने वाली कोई जिंदा हस्ती नहीं बल्कि उसकी रूह है, जिसने एक ताज़ा हुए हादसा की वजह से जिस्म को छोड़ा है। ये मौत रेल की पटड़ी पर हादसा या खुदकुशी के नतीजे में हुई है, और रूह मौका वारदात से लेकर पहले तो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी पैदाइश से लेकर कब्र के सफ़र को बयान करती है, और फिर माजी व हाल से निकल कर मुस्तकबिल की तरफ उड़ान भरती है। मर्दों के समाज में जहाँ पिदरसरी निज़ाम कर्नों से लागू हो, औरतों की ज़िंदगी गोद से गोर तक आजमाइश का दूसरा नाम है। कहीं बनाम मजहब व मसलक, कहीं बनाम गैरत व इज़्ज़त, कहीं झूठी अनाओं वाले नाखुदा अपने खुदा होने का दावा करके उन्हें दुत्कारते हैं, तो कहीं मुआशरती व समाजी असूल व ज़वाबित में उन्हें जकड़ा जाता है। कहीं अपनी मूंछ ऊंची रखने और कहीं शिमला ऊंचा करने के लिए औरत को हर जगह कुर्बानी देना पड़ता है। रुबीना फैसल ने अपने कलम से औरत को दरपेश इन्हें अनवाइंड करना शुरू करती है, और उसकी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए और जिन लोगों से उसका बिल वास्ता या बिला वास्ता रबत ज़बत रहा, उसको बयान करते हुए आगे बढ़ती है। कहानी का मरकज़ी किरदार एक ऐसे ख़ानदान से जहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले बढ़ते हों और गुर्बत मुँह फाड़े हर वक्त इधर उधर जागती फिरती हो, वहाँ से निकल कर जब अपनी छाप अदबी दुनिया में छोड़ता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट या ट्रांसफॉर्मेशन का मौका है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी कम उम्री में एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ जबरन कर दी जाती है, और फिर इस शादी के बाद 3 बच्चों की पैदाइश और बिलाखिर शौहर को रंगे हाथों बेवफाई का इर्तिकाब करते हुए पकड़ने के बाद उल्टा उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक और बच्चे छीन लिए जाना इस औरत की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करने का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। इसके बाद इस औरत की असल जद्दोजहद शुरू होती है, जब वो एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और मुआशी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करती है। अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए वो तगो-दौ करती है, साथ साथ एक दूसरे शहर को हिजरत और वहाँ पे नौकरी के ज़रिए कुछ ऐसे लोगों से मुतारिफ होती है जो अदब की दुनिया में जान पहचान रखते हैं, और वहीं से उसकी ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है, जहाँ वो एक माँ होने के नाते तख्लीक के दूसरे सफ़र पर रवाना होती है। अल्फाज उसकी कोख की बजाय उसके कलम से जन्म लेते हैं। गौर करें तो ये पूरी कायनात हर लम्हा तख्लीक के सफ़र में मसरूफ़ अमल है। अज़ल से अबद तक हम सब एक ट्रांसफॉर्मेशन का बाई डिज़ाइन हिस्सा है। मरकज़ी किरदार सायरा, जिसकी बुनियाद पर यह नावल लिखा गया, हकीकी ज़िंदगी में 4 दहाइयाँ कबल इस दुनिया से गुजर चुका। आज भी उसका लिखा हुआ मगर इतना तवाना है कि उस पर 2 नावल इस साल भी मार्केट में आए। तो मैं समझता हूँ कि उसका लिखा हुआ हर्फ एतबार पा गया। उसके मोतरज़ीन, कीचड़ उछालने वाले सब वक्त की गर्द में गुम होकर रह गए, और उसकी ज़ात को जज करने वाले उसके फ़न के आगे बौने बनकर रह गए। रुबीना फैसल ने अपने कलम से सायरा की कहानी को लिखकर वक्त की गर्द में मदहम होती हुई उसकी यादों के चिरागों को एक बार फिर रोशन कर दिया है। ज़माना अपनी चाल चलता है और किसी से रियायत नहीं करता। आने वाला मुअर्रिख यकीनन सच तक ज़रूर पहुँचेगा। एक कामयाब नावल लिखने पर रुबीना फैसल को मुबारकबाद। Unique insight into the work of my mother and her writing style. I wonder how much of that will translate into the short film too, and how that takes on. Once again, the short film will be playing at the end of the event. Is everybody excited for the short film at the end of the event? Short Majalpin, everybody. Yes, my mother's work has been on the radar of many prominent literary figures.
one of whom is Syed Hussain Haider. He is himself a talented author of a collection of satirical humorous essays. You may have been exposed to his work through his literary posts on social media or his contributions to the Toronto Star. Please join me in welcoming Syed Hussain Haider. जी मेरे सारे एक्सक्रिप्ट तो हालदा ने बयान कर दी हैं और कुछ और जो मौज़ूआत थे वो रिजवान ने, अब मुझे मुश्किल हो रही है कि इसमें मैं कहाँ से काटूं, तो मैंने इसमें वैसे कुछ अशार डाल दिए, वो ज़रा शायद मुख्तलिफ हों, इसको मुख्तलिफ बनाएं। तो इस किताब नारसाई के कवर के गहरे सुर्ख रंग से आप इस नावल की में बयान की हुई कहानी की हिद्दत और गरमाइश का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा आपने अभी सुना है। और मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा है कि लिखता हूँ असद सोजिश दिल से सुखने गर्म, लिखता हूँ असद सोजिश दिल से सुखने गर्म। तो ये बहुत वो उसी रवायत को देखते हुए इन्होंने इसको कहानी में बहुत हिद्दत और गरमाइश का रखा है। और वाक़यात जो इस नावल में बयान हुए हैं उनसे लगता है कि मुसन्निफ़ा ने वाकई उन्हें सोजिश दिल से ही लिखा है, बल्कि खूने दिल में उंगलियां डुबो कर लिखा है। जिस तरह टेलीविज़न पर बाज़ प्रोग्रामों के शुरू में एक वार्निंग आती है कि कंटेंट्स आर फॉर मैच्योर ऑडियंस, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड, इसी तरह इस किताब के लिए भी वार्निंग दी जानी चाहिए कि दिस बुक कंटेंट्स आर इंटेंस लैंग्वेज, मैच्योर सब्जेक्ट मैटर एंड रीडर्स डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। मुसन्निफ़ा ने ये वार्निंग तो नहीं दी, मगर उन्होंने एक और सख्त वार्निंग दी है जो कुछ यूं है कि इस नावल के मुख्तलिफ किरदारों में अगर आपको अपना चेहरा नजर आए तो मुंह ढांपने की कोशिश ना करें। उम्मीद तो है कि क़ारीन की अक्सरियत को मुंह ढांपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता अक्सरियत को इस बात की ज़रूर वार्निंग की जा सकती है कि उन्होंने एक मर्तबा किताब अगर शुरू की तो ख़त्म किए बगैर रखना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके हर बाब में एक नया मोड़ आता है और एक नया तजस्सुस उभरता है। मुसन्निफ़ा अगर इस नावल के हर बाब को बाब नंबर 1, बाब नंबर 2 के बजाय हर बाब के उन्वान देती तो कुछ यूं होते कि रेल की पटरी पर खुदकशी, रूह की बेदारी, रूह की पहचान, माजी की झलकियाँ, लाश की तदफीन, होते होते रूह का माजी और मुस्तकबिल में सफ़र करना, और जनाब आखिर में रूह की कनाडा में तशरीफ़ आवरी। वैसे जब मैंने ये नावल शुरू किया था तो मैं ये समझा था कि एक मजलूम रूह को उन सब जालिमों को जिन्होंने इसे ज़िंदगी में सताया था, दुख दिए थे, उसकी ज़िंदगी में जहर भरा था, उनसे वो खूब बदले लेगी। जैसा कि एक इंग्लिश फिल्म घोस्ट में हुआ था जिसमें एक करप्ट शख्स ने, आप लोगों ने घोस्ट फिल्म देखी है? एक अंग्रेजी फिल्म घोस्ट में एक करप्ट शख्स ने ऐसे शरीफ अपने शरीफ दोस्त को कत्ल करवा दिया था। तो उस शरीफ दोस्त की रूह या घोस्ट ने इस करप्ट के से गिन गिन कर बदले लिए थे और इस करप्ट को मरवा कर तमाशबीनों का दिल खुश किया था।
مگر یہ ایسی کوئی روایتی افسانوی انداز کی روح کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک جیتی جاگتی باصلاحیت ہستی کی دکھ بھری داستان پر مبنی ہے، جس کو اس کے شاعری کے شوق اور فن سے الفت کا جو اس میں جذبہ تھا، اس کی قدردانی کے بجائے ہر قدم پر اسے نارسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بقول فیض، نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے۔ اس ناول کے مرکزی کردار بطول عرف شاعرہ ایک گجرے بیچنے والی ماں اور ایک ٹانگا چلانے والے باپ کی بیٹی ہے، جس نے گجرانوالہ کے گھٹے ہوئے ماحول سے نکل کر کراچی کی آزاد فضا میں اعلیٰ ادبی اقدار کے لیے جدوجہد کی، اور یہ جدوجہد اپنے شوق سے کی۔ اور پھر شاعری جیسے فن لطیف میں بڑا نام بھی پیدا کیا، مگر اس کے شوق کے سارے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، واقعی نارسائی اس کی تقدیر تھی۔ میرے خیال میں نارسائی سے بہتر نام اس ناول کا ہونا مشکل ہے۔ جب میں نے روبینہ سے اس ناول کا ڈرافٹ سنا تھا تو میں نے 100 میں سے 10 نمبر ٹائٹل کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے دیے تھے، اور 10 سے زیادہ ٹیکنیک اور باقی اور چیزوں پر بھی پورے 100 نمبر۔ آگے چل کر جب آپ ناول میں شاعرہ کی سمندر میں ڈوب کر مرنے کی کوشش، زہر کھا کر مرنے کی کوشش، پھر ریل گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کی کامیاب کوشش، اور اس کی تدفین پر لوگوں کی سرگوشیاں، اس کے کردار پر چیمے گوئیاں، اس کی رسوائیوں کے قصے آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کو غالب کا یہ شعر بھی یاد آئے، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ ناول میں صرف نارسائی، جنسی استحصال، خودکشی، موت وغیرہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ مثلا مرکزی کردار شاعرہ کی شادیاں ہی لے لیں، 3 تو نکاحی شادیاں ہیں، چوتھی بھی نکاحی سے کم نہیں ہے۔ یوں تو شادی زندگی میں مسرت اور شادمانی کا باعث ہوتی ہے، مگر ناول کے مرکزی کردار سارہ کو کوئی بھی شادی راس نہ آئی، اور اس کی وجوہات کا بیان مصنفہ کے صحافیانہ مشاہدات اور زور قلم کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں۔ اس کی وجوہات کا بیان مصنفہ کی صحافیانہ مشاہدات اور زور قلم کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں، اور ناول کا بے حد دلچسپ حصہ بھی ہے، شادیوں والا حصہ۔ ناول پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کتاب کی جو مرکزی کردار ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، شہری ہیں، مگر ان کے اعمال اور اطوار اور اشکال یہاں جی ٹی اے کے شاعروں، ادیبوں اور نقادوں سے بہت ملتے جلتے ہیں، بلکہ کچھ تو میرے جانے پہچانے سے لگتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناول کے بیانیے میں ایک فنکار اور ادبی صحافی کا دکھ بھی شامل ہے، جو سوچتا ہے کہ فنکار مصلحت پسند اور منافق نہیں ہوتا، وہ زمانے کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا اس کی ذمہ داری ہے،
اور یہ ذمہ داری روبینہ نے ادیبوں اور شاعروں کو فوکس کر کے بہت خوبی سے نبھائی ہے. اگر کہیں سائرہ بطول کے بجائے اصلی سارا شگفتہ کی روح بھی کینیڈا میں اس وقت گھوم رہی ہو تو اسے نئی امرتا سنگھ یعنی روبینہ اور ان کے لکھے ہوئے ناول نارسائی کی تقریب پہ پذیرائی دیکھ کر وہ بھی خوشی سے لال ہو گئی ہوگی. تو آپ کو بہت بہت مبارک. اور میں نے بالکل کاؤنٹ کر کے 8 منٹ لگے تھے. 8 منٹ کھڑے ہو گئے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Thank you so much, Heather Uncle, for those kind words and wonderful insights about the novel. Now our final speaker is another acclaimed doctor. He has studied in both Pakistan and Canada and worked in many different provinces before starting his own creative psychotherapy clinic in 1995. He founded the Green Zone Therapy Program, has published numerous collections of poems, stories, and essays in both English and in Urdu. Currently, he writes blogs for numerous internet magazines and conducts seminars for the Family of Heart organization. Please welcome to the stage Dr. Khalid Sohail. میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ جب کہیں آپ مہمان جائیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اور مہمان کون آ رہے ہیں. آج مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کہیں مضمون پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اور وہاں کون کون مضمون پڑھ رہا ہے اور ان کے مضمون آپ کو پہلے سے پڑھ لینے چاہیے تاکہ آپ اپنا مضمون اس حوالے سے اس کے منطبق کریں. میرے لیے یہ موقع بہت ہی انگریزی میں تو کہتے ہیں آنر کی بات ہے, عزت کی بات ہے, کیونکہ روبینہ فیصل کو میں نے ایک ننھے منھے ادبی پودے سے ایک گھنا درخت جو ثمر آور بھی ہے, جو شجر سایہ دار بھی ہے, اور واقعی یہ جو ناول ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو لوگ ہیں جن کی میں دل سے بہت عزت کرتا ہوں. ایک ناول نگار, کیونکہ میں نہیں لکھ سکا, میں نے افسانے لکھے, شاعری کی, لیکن یہ بہت بھاری پتھر ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے, جو تو میں اس لیے اس کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ ناول لکھنا آسان کام نہیں ہے. دوسری بات, انہوں نے جو بچوں کو کہا کہ یہ بچے جو ہیں یہ چھوٹے تھے, ان کے گھر ہم جاتے تھے, یہ سیم ہی ان کے بچے ہیں, اخی اور ظاہر, جو بچے آپ کی گود میں, پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں اور وہ گریجویٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک حوالے سے بچوں کی بھی گریجویشن ہے, ان کی والدہ کی بھی گریجویشن ہے. جیسے آپ کو کسی ایوارڈ وننگ سیریمنی میں بلایا ہے تو سچی بات ہے ان سے دوستی بھی ہے, اور مجھے ایک لحاظ سے فخر ہوتا ہے کہ ٹو سی ہر گرو اینڈ ایوالو اینڈ ریئلی بیکم اے ویری میچور رائٹر. اور یہ جو ہے وہ مقام آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں ایک تفریحی ادب ہے, ایک ہارلیکن رومانس لکھنے والے ہیں, اور ایک جو ہے جو ادب عالیہ ہے. جو ادب عالیہ لکھنے کا کام ہے وہ آسان کام نہیں ہے. تو اگر آپ کو ساتر اور کیمو اور کافکا اور اس دنیا کے عالمی ادب میں کچھ مقام پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل اور بہت کٹھن اور بہت ہی دشوار گزار ہے. تو یہ جس راستے پر چل رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جیسے آپ اس میراتھن رن میں حصہ لے سکتی ہیں. تو یہ تو تعارفی کلمات تھے. اب جو کہنا ہے میں اس کو, کیونکہ دوستوں نے کچھ پہلے باتیں کر دی ہیں تو میں ان کو بات چیزوں کو تو نہیں دہراؤں گا. میری نگاہ میں روبینہ فیصل نے اپنے 600 صفحوں کے ناول نارسائی میں ایک ایسی عورت کی کہانی رقم کی ہے جو سچ کی تلاش میں. انہوں نے سید حسین حیدر نے بھی کہا کہ کوئی بھی فنکار جو ہے, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ ناول نگار ہو, چاہے وہ آرٹسٹ ہو, وہ جو سچ کی تلاش ہے اس کے اندر ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, ایک کردار ہے. وہ عورت جو سچ سوچنا چاہتی ہے, سچ بولنا چاہتی ہے, سچ لکھنا چاہتی ہے, لیکن اس کے سچ کو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ کسی کے سچ کسی کو جھوٹ لگتے ہیں.
ہمارا سچ کسی کا جھوٹ ہے اور کسی کا جھوٹ ہمارا سچ ہے. یہ ایک بہت ہی باریک لائن ہے, کہاں آپ اس کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں. روبینہ فیصل کی ہیروئن سائرہ ایک مثالیت پسند شاعرہ ہے. یہ جو آئیڈیلزم ہے, ہمارے بہت سے فنکار اس آئیڈیلزم کا شکار ہیں. اس کی مثالیت پسندی زندگی کے ہر موڑ پر جب حقیقت پسندی سے ٹکراتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے سچ کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جو پرائس ہے زندگی کے اندر جو آپ سے مانگتی ہے, ایسی ویسی نہیں, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا چاہے وہ ادب ہو, وہ ایک سچ جو ہے وہ جو قیمت کیا ہے, کبھی ہم کم کبھی ہم زیادہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اور میری نگاہ میں سچ جتنا بھی غیر روایتی, جتنا بھی نان ٹریڈیشنل ہے, اس کی قیمت اتنی ہی بھاری. ہر جینوئن ادیب, شاعر اور دانشور کو اپنی سلیب اٹھانی پڑتی ہے, اور بعض سلیبیں دوسری سلیبوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں. میں نے جب نارسائی کو ایک ماہر نفسیات کے طور پہ, یہاں پر میں کتاب پڑھتا گیا, جو میرا ایک ادیب کا ہیڈ تھا اور ایک سائیکائٹرسٹ کا ہیڈ تھا, وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے میں جو نا ان کے اندر ایک برج بنتا گیا. کبھی میں بطور ادیب کے پڑھتا تھا, کبھی بطور ماہر نفسیات کے پڑھتا تھا. میں نے جب اسے ایک ماہر نفسیات کے طور پر پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سائرہ نے بہت کوشش کی کہ وہ زندگی کا توازن قائم رکھے, لیکن وہ زندگی کا توازن قائم کرنے کی کوشش میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی, اور اس کے اپنوں نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا, جہاں وہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک معمہ, ایک بجھارت, ایک پہیلی ثابت ہوئی. ان کا جو ناول ہے وہ صرف ادیبوں کو نہیں, وہ نفسیات کے طالب علموں کو بھی پڑھنا چاہیے, تاکہ وہ جو نفسیات کی جو پیچیدگیاں ہیں, جو اس کا گمبھیرتا ہے, اس ناول کے اندر بہت ہی ایک سالڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے. جب سائرہ نے دوبارہ ذہنی توازن قائم رکھنے کی کوشش کی تو زندگی کا توازن کھو بیٹھی, اور اس نے ایک سے زیادہ بار اقدام خودکشی کی. اور یہ سائرہ نہیں, آپ پاکستان میں اردو کے ادب اگر آپ دیکھیں تو میر تقی, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا, اور وہ جو علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ میر تقی میر 8 مہینوں کے لیے زندانی و زنجیری ہو گئے تھے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ رہتے تھے, باہر نکلتے تھے تو بچے پتھر مارتے تھے. میر تقی میر سے لے کر آپ کو مصطفیٰ زیدی تک, مصطفیٰ زیدی نے کئی دفعہ اقدام خودکشی کیا. تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں, کریٹو لوگ ہیں, یہ اقدام خودکشی کیوں کرتے ہیں. اور وہ ایک سے زیادہ بار اقدام خودکشی کی, بہت سے دکھوں کے ساتھ. اسے یہ بھی دکھ تھا کہ وہ زندگی میں ہی ناکام نہیں ہوئی, بلکہ خودکشی کرنے میں بھی کئی بار ناکام رہی. یہ ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جب ہم مریض جو جس نے اٹیمپٹڈ سوئسائڈ کی ہوتی ہے, اسے زندگی کا تو دکھ ہے ہی. وہ کہتا ہے میں زندگی میں ناکام ہوا, میں خودکشی کرنے میں بھی ناکام رہا, میں آج زندہ ہوں, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, میں کیوں زندہ ہوں. یہ ایک جو ڈائلیما ہے, ایک جو کرائسس ہے, جو ٹریجڈی ہے, اٹ از اے ویری پروفاؤنڈ سینس آف ایک فیلئر آپ زندگی کو محسوس کرتے ہیں. اس اجنبی ادیب سے میں جب میں نے اس کا کتاب پڑھنے کے بعد جب اپنے آپ سے مکالمہ, اب ایک داخلی مکالمہ ہے جو رائٹر کا میں اپنے آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کہ میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ سائرہ اتنی دکھی کیوں ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی. میں نے نوجوانی میں, ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب 12-13 سال کا تھا, پشاور سے میں لاہور جاتا تھا اور اپنے چچا عارف عبد المتین سے سوال و جواب کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ان سے پوچھا, میں تو کوئی 13 سال کا تھا, کہ چچا جان لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں, میں اس وقت سائیکائٹرسٹ نہیں تھا, کہ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا, اور عارف عبد المتین نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک جرمن فلاسفر تھے جن کا نام شوپنہار تھا, اور شوپنہار کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ, ایک کوٹیشن مجھے سنائی جو آج تک مجھے 50 سال کے بعد بھی یاد ہے. عارف صاحب نے کہا کہ شوپنہار نے فرمایا کہ when the horrors of living outweigh the horrors of dying, people commit suicide. کہ جب زندہ رہنا آپ کے لیے موت سے زیادہ مشکل ہو جائے, آپ کی زندگی اتنی دکھی ہو, وہ غربت ہے, وہ آپ کی جو استحصال ہے, وہ کوئی بھی حوالہ ہے, آپ اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ آپ زندہ نہیں رہنا چاہتے, اور آپ کچھ. تو سائرہ کا جو کردار ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت نمایاں ہے, بہت پرومیننٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ایز اے تھراپسٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ, کہ آخر اس کردار کے اندر کیا ایشو ہے. سائرہ کو جب زندگی نے دھتکار دیا تو اس نے موت کو گلے لگا لیا.
سائرہ کو ساری عمر دھتکارنے والوں اور تذلیل کرنے والوں میں اس کے اپنے خاندان والے سر فہرست تھے. یہ ڈرامہ، یہ کرائسس ٹریجڈی گھر سے شروع ہوتی ہے. اس کے باپ نے اسے 13 برس کی عمر میں ہی بیچ ڈالا. اس کے پہلے شوہر نے اسے ذلیل و خوار کیا اور اس کے 3 بچے لے کر اسے گھر سے نکال دیا. اس کے بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے اپنے ہی گھر میں قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسے اپنی بدنامی کا سبب جانا. گھر والے کہتے ہیں کہ تم ہماری زندگی سے نکل جاؤ، گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ یہاں پر پتھر ہی آتے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں آتی، بدنامی کی بات ہے اور جب جو ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ جب اس کے بیٹے نے اسے ماں کہنے کی بجائے فاحشہ کہا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. یہاں پر بات یہ ہے جب فیملیز میں ہے کہ میں شوہروں کو، والدین کو کہتا ہوں، اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو آپ کا بیٹا بھی اپنی ماں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا. ہمارے دوست سید انجم کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا شہزادہ بنے تو تمہیں اس کی ماں کو ایک ملکہ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر تم اسے کنیز کی طرح ٹریٹ کرو گے تو کنیز کا بیٹا کبھی شہزادہ کی بادشاہ نہیں بنتا. میرا خیال ہے کہ میں یہ پڑھنے کی بجائے ایک دو باتیں کر لوں تو اس کے بعد کیونکہ وقت کم ہے، آپ لوگ ناول پیچھے اچھا ہے کہ وہ موجود ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک جو میں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بینا فیصل اور میں، ہماری جو دوستی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس شہر میں کوئی ایک شخص ہے جس سے میرے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ان سے زیادہ ہیں. اس کے باوجود ہماری بہت اچھی دوستی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے نظریات کی عزت کرتا ہوں اور یہ میرے خیالات، نظریات کی عزت کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری دوستی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اپنے ہم خیال لوگوں سے، میں امیر جعفری پتنی اگر یہاں پر ہے، ہم کہتے ہیں اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ تو ہر ایک دوستی کر لیتے ہیں. دوستی تو اس کے ساتھ ہے جو آپ سخت، آپ کے ساتھ اختلاف ہو، اس اختلاف کے باوجود دوستی رکھیں. یہ ہماری امیر جعفری بھی، یہ جتنے زیادہ خدا پرست ہیں اور میں انسان دوست، اور جو کہ اس کہتے ہیں میں پاپی اور یہ پارسا، جو پاپی اور پارسا کی دوستی ہے وہ اصل دوستی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان کو بھی کریڈٹ ہے کہ یہ میرے ساتھ اپنے گھر میں ان کے گھر جاتا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو بہرحال یہ ان کی سخاوت ہے کہ مجھے انہوں نے بلایا اور میں نے چند الفاظ کہے، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ واقعی ایک جینوئنلی ایک میچور رائٹر کا ایک میچور ناول ہے اور میں تہہ دل سے، اس میں کوئی دوستی، کچھ لگاوٹ نہیں ہے. یہ جینوئنلی آپ اس ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. نوازی. Thank you so much for those kind words and wonderful insights. And just a reminder again, you can buy a copy of the book from Ahmed back there if you still would like one. And now we're going to be hearing some excerpts from the book narrated by Tariq Rao, who is a professional vocalist. He began his broadcasting career when he was 7 years old in Radio Pakistan Bahawalpur. Since then, he has done many voiceovers for many hit TV advertisements. He is also a chartered accountant. After hearing so many wonderful things about the author, let us now hear some passages from the novel itself. یہ کہتے ہوئے سعد نے اس کے ہونٹ چوم لیے. وہ کسمسائی. نیند نہ آنے کے باوجود وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی. جیسے آنکھ کھلی تو یہ بوسے فضا میں دھواں بن کر اڑ جائیں گے. پھر نہ جانے کب وہ اسے دیکھتا دیکھتا سو گیا. اس کے سونے کے بعد وہ چپکے سے اٹھی اور لکھنے میں مصروف ہو گئی. اس وقت اس کے اندر یہ خواہش شدت سے ابھر رہی تھی کہ وہ دل کی سب سچائیاں کاغذ پر اتار دے. اس دن اس نے 3 خط لکھے تھے جن پر 31 مئی کی تاریخ لکھ کر انہیں 3 لفافوں میں بند کر دیا تھا. اور صبح جدا ہونے سے پہلے وہ اسے بڑے اصرار سے کہہ رہی تھی کہ انہیں بعد میں پڑھ لیجئے گا. کس کے بعد؟ تب سعد کو اپنے ان 3 لفظوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. میرے بعد. یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں خوف کا ایک سایہ سا لہرا گیا. انہیں گلستان جاتے ہوئے راستے میں پڑھ لیجئے گا یہ کہہ رہی ہوں میں. اب تو ایسے ڈر گئے. اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. وقت کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ وہ گھومی تو ایک بار پھر سعد کے پاس جا پہنچی. مگر اس بار وہ کوئٹہ کے کسی ہوٹل میں نہیں بلکہ اس کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا. وہ انہی 3 خطوط کو اپنی جیب سے نکال رہا تھا
और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था, इनको पढ़ने का अभी तो सही वक्त है। झूठी लड़की, तुम कितना सच बोलती थी। साथ जो आंखें उड़ जाती हैं वो भी तो कहीं रह रही होती, तो मेरी आंखें तुम में रह रही हैं, मैं कहीं गई थोड़ी हूं पागल। मेरे बगैर क्या कर रहे हो? मेरी खामोश आवाज तुमसे दूर नहीं, मेरी मट्टी तुम्हारे कदमों को बोसा दे रही है। साद ने घबराकर अपने दोनों पांवों की तरफ देखा। उसे अपनी पेशावरी चप्पल के अंदर कब्रिस्तान की मट्टी रोती हुई दिखाई थी। उस मट्टी की ठंडक उसकी रूह पर दस्तक दे रही थी। वो मतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। साहिरा, कहां हो तुम? वो अपने जिस्म में होती तो उस वक्त साद का सर अपने सीने के साथ लगा लेती। अब तो वह फकत एक एहसास थी, एक तड़प थी। शायद वो तड़प साद के दिल तक भी पहुंच रही थी। वो खत सीने से लगाकर बच्चों की तरह ज़ारो कतार रो रहा था। करीब ही कहीं गोरकन की झोंपड़ी थी। गोरकन की बूढ़ी आंखों ने न जाने कितने जिंदों को अपने प्यारों की खबरों पर ताड़े मार मार कर रोते, गिड़गिड़ाते और माफिया मांगते देखा था। मगर इस इंसान की हिचकियों और सिसकियों में न जाने कैसी तड़प थी कि इससे अपनी झोंपड़ी में नहीं बैठा गया और वो तड़प कर बाहर आ गया। उसने 6 फुट के इंसान को हैरत से देखा जो एक कागज का टुकड़ा पढ़ पढ़ कर हलकान हो रहा था। साथ मैं खामोश तो नहीं हुई, मैं अब भी जाग रही हूं। मट्टी की उन जर्रों से पूछ के तो देखो, तुम जब भी मेरे पास आते हो मैं एहतराम में जाग जाती हूं, तो अब कैसे सोई रह सकती? तुम बातें करो साथ, मुझसे बातें करो, मैं सुन रही हूं। बहुत सारा प्यारा। 31/5/1984। अल्फाज साद की आंखों से बारिश की झड़ियों की तरह बह रहे थे। वो हवा का झोंका बनी इन्हें हरफ बा हरफ पढ़ रही थी और सोच रही थी कि अगर वो साद को मरने के बाद खत लिख सकती तो बिल्कुल यही सब कुछ लिखती जो वो मरने से पहले ही लिख चुकी थी। शुक्र है मैंने जिंदगी में ही कुछ अरसे पहले साद को एक खत लिखकर इस बात का शुक्रिया अदा कर दिया था कि वो आंख को फूल बनाने वाला इंसान है। मुझ जैसी इंसान को इंसान समझकर बात करने वाला इंसान। ऐसे प्यारे इंसान से मिलवाने पर खुदा का भी शुक्र अदा कर दिया था। वो खुदा जो अभी भी मुझसे रूठा हुआ है और अपने पास बुलाकर भी मिलने का वक्त नहीं दे रहा। जमीन पर साद की सूरत में एक इंसान से तो मिल लिया, खुदा से भी मिल ही लूंगी। Thank you so much to Tarak Narration. Now I know you're all excited to read the whole novel after hearing those excerpts, and you can buy it from my brother Ahmed, who's sitting right back there. I am so proud to have a younger brother who's as caring and kind as Ahmed. And I'd like to also say a few words about the brother who's been sitting next to me this entire time. Abdullah is a product of what happens when you combine the creativity and eccentricities of a wonderful author like my mother with the professionalism and stoicism of an accountant like my father, Faisal Mahmood. He is currently getting his degree from McMaster University and plans to pursue a career in law. He's literally following in my footsteps. He wanted to say a few words about my mother as well, so let's have a round of applause for my baby brother, Abdullah Mahmood. Yes. Before we get to the talented woman we are celebrating today, I did want to say a few words. Mainly to highlight something I feel has only been slightly touched upon today. And that is what an incredible inspiration my mother is for me and all of my siblings. I have seen her, time and time again, empower us to be the best versions of ourselves. I have seen her nurture my eldest brother's creativity or support my sister's career ambitions. My little brother Ahmed is such a kind-hearted individual, and it's not surprising because I've seen my mother instill those good values into him from a young age. Because of my mother, we know we can be creative while having career ambitions, while still being kind-hearted people, because we know that she is all of those things. And she has been talked about enough tonight, so it is time for us to hear from the woman herself. Ladies and gentlemen, Rubina Faisal. थैंक यू। माशाल्लाह मुझे अब देखने को मिल रहा है सब। थैंक यू अलीना एंड अब्दुल्ला फॉर कंडक्टिंग लाइक सो ब्यूटिफुली एंड एलिगेंटली। थैंक्स अहमद
مجھے پتہ ہے میں ایسے بیٹھنا بہت مشکل لگتا ہے. ان بچوں کی جو تخلیقات ہوئی ہیں اس میں بھی فیصل شریک سفر تھے, اور آج کی جو 2 تخلیقات ہیں, میرا ناول نارسائی اور فلم کبا شارٹ فلم ہے, ان دونوں میں بھی کسی نہ کسی صورت وہ شریک سفر رہے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہادی آیا نہیں, لیکن وہ میوزک میں اور سٹوری بورڈ فلم کا بنانے میں اس نے بہت ہیلپ کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیوٹیفل فیملی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جب بھی کوئی انسان کچھ کرتا ہے اس کے پاس سپورٹ ایک سسٹم ہوتا ہے, پہلے فیملی, پھر آپ کے فرینڈس, اور ماشاءاللہ میرے سارے فرینڈس اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں, اور انہوں نے سارے سفر میں جو بھی میں کرتی ہوں میرا ساتھ دیتے ہیں, چاہے ان کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو. اس کی زندہ مثال مظہر شفیق پیچھے کھڑے ہیں کونے میں, بالکل بور ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے ہیں. سیاسی شخصیت ہیں لیکن ہر قدم پہ ساتھ رہتے ہیں. جس جوش و جذبے کے ساتھ آپ سب لوگ آتے ہیں, یہ بہت زیادہ میرے لیے ایک حوصلہ افزا انکریجنگ بات ہوتی ہے. جیسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے, چاہے میوزک میں ہو, پینٹنگ میں ہو, رائٹنگ میں ہو, اس کو ایک جو اپنے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میں لکھوں اور میں 4 اپنے ادیب دوستوں کو بٹھا کے ان کو میں سناتی رہوں اور واہ واہ لیتی رہوں, جو کہ ہے رواج ہے, میں نے اس سے ذرا باہر جا کے دیکھا ہے, آؤٹ آف دا باکس جا کے میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ ادھر سے شروع کریں. آپ پہلے لوگوں تک اپنی تخلیق پہنچائیں, اس کے بعد آپ کے ادیب دوست جو ہیں وہ آپ کو سیریس لینا شروع کریں گے. ایم آئی رائٹ؟ اچھا, اب میں فلم جو ہے, آپ مجھے پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں سب لوگ, یہ میرا پہلا سٹیپ ہے. وہ پتہ نہیں آپ امیدوں میں پورا اترے گا یا نہیں, لیکن یہ پہلا سٹیپ ہے. اور یہ جو ناول ہے اس کو میں فیچر فلم میں لے کے جاؤں گی. یہ میرا شاید بہت آگے کا سٹیپ ہوگا. جو اسپیکرز آج آئے ہیں جنہوں نے بات کی ہے مجھ پہ, میں ان کا انڈیویجولی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور انہوں نے اس طرح نہیں لکھا ریویو کہ بس ایک جیسے رواج ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر صرف نام بدل دیا جاتا ہے. سب نے پڑھا, اور ڈاکٹر خالد کا تو مجھے یاد ہے جس دن میں نے دیا ان کو ناول, اسی رات انہوں نے ختم کیا. ان لائک ڈاکٹر خالد, کیونکہ یہ چیزوں کو بہت ابزارب کر کے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ہم ان کو ایموشن لیس سمجھتے ہیں, لیکن اس ناول نے ان کے بھی ایموشنز جو ہے مسٹر کر دی. اور یہ پوری رات انہوں نے لگا کے پڑھا. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے یہ کہا کہ میں گریڈ اگر 1 سے 9.5 تک اس ٹائم ہوں, یہ کل شاہد اختر صاحب کی طرف ایک محفل میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو انہوں نے لمحہ بہ لمحہ میرے ساتھ رہے ہیں اس پورے سفر میں, تو یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کی, ڈاکٹر خالد کی جو شروع کی جو انکریجمنٹ ہے اس کو میں کبھی بھی نہیں بھولتی. ڈاکٹر خالدہ نسیم کا میں اس لیے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان جا رہی تھی, لیکن انہوں نے میرے لیے پروگرام اپنا پوسٹ پون کیا پاکستان جانے کا, اور انہوں نے کہا کہ میں یاروں کی یار ہوں اور میں ضرور آؤں گی. اور اس کے بعد انہوں نے فٹافٹ اپنی میڈیکل کی جو مصروفیات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے مطلب ساتھ لے کے تو ناول ختم کیا. سید حسین حیدر صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ خود ایک ٹاور ہیں, اور ان کی جو حصے مزاح ہے اس کی آج آپ لوگ زیادہ قائل ہو گئے ہوں گے, کیونکہ میں نے اتنا سیریس ناول لکھا کہ لکھتے لکھتے میں خود اتنی دفعہ روئی, جو میں نے دباچہ میں بھی لکھا ہے. لیکن انہوں نے اس ناول کو بھی آپ کے آگے مزاحیہ انداز میں پیش کر دیا, تو اس کے لیے تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی سینس آف ہیومر جو ہے اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. احمد رضوان بھی بہت جو کہنا چاہیے ٹورانٹو میں گنے چنے مزاح نگار ہے, اسپیشلی جب نثر کی بات کرتے ہیں. شاعر تو آپ کو بہت مل جائیں گے نثر نگاروں میں, اور وہ بھی مزاح نگاری میں اس جو ہے ایک نام بنا رہے ہیں, اور بنا کہہ رہے ہیں بنا چکے ہیں, اور بہت جلدی بہت کوئکلی انہوں نے یہ سفر طے کیا. ان سب ساتھیوں کے لیے بہت سے تالیاں. یہ ناول چونکہ میرا پہلا ناول ہے, اور اس میں میں نے روس سے فلیش بیک کا تجربہ کیا ہے, جو میرا نہیں خیال کہ اردو فکشن میں پہلے کبھی کسی نے کیا ہو. اگر کسی کی نظر سے گزرا ہو تو امیر جعفری یہاں موجود ہیں, اور ان کا جو ہر چیز پہ انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ ادب میں کون کیا کر رہا ہے, تو اگر ہوا تو یہ ضرور بتائیں گے مجھے. میرے لیے آپ لوگوں کی بھی اس ناول پہ رائے بہت اہم ہوگی, کیونکہ
یہی ایک بنیاد بنتی ہے اگلی کریٹیوٹی کے لیے. جب آپ کو پچھلی کی جو ہے اس پہ آپ کو تنقید یا تعریف جو بھی ہوتی ہے ایک فیڈ بیک ملتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. ادبی جو میرے دوست ہیں, جیسے کل سائیں سچا صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, یہ سویڈن سے آئے ہیں, اور یہ افسانہ میں اور نظم میں ان کا ایک نام ہے, نامور ہے یہ بہت زیادہ. ادبی یعنی ٹورنٹو میں میرا خیال بہت سال پہلے ان کو سنا تھا اور ان کے افسانے پڑھے تھے, اور ان کا اپنا ہی ایک انداز ہے, صاف گو انسان ہے. ہمارے آج اسپیشل آئے ہیں, بہت شکریہ آپ کا آنے کا. سائیں سچا صاحب نے کل ایک بات کی تھی, میرے دل کو لگ گئی. انہوں نے کہا کہ جب میں تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے تصویر میں ایک دم کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں اس تصویر میں ہوں یا میں لمحہ موجود میں ہوں. تو آج میں یہ فلیش بیک والا ناول ہے, اور آج میں اپنے دو ساتھیوں کو بہت مس کر رہی ہوں, ایک ڈاکٹر ڈینس آئزک اور فیصل فرانی کو. میں اتنی کنفیوز ہوں, میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ادھر قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یا وہ یہاں موجود ہیں باقی دوستوں کے ساتھ. تو کیونکہ جیسے ڈاکٹر خالد سہیل کے ساتھ لمحہ لمحہ اتنے سال گزر گئے, اسی طرح ان دونوں دوستوں کے ساتھ, اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اور لیکن مجھے کیونکہ میں نے اس ناول میں یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ وہ ایک ادبی کانفرنس میں جو اس کی روح ہے سارا کی وہ آتی ہے اور سارا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں, تو میں امید کرتی ہوں کہ شاید یہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. ناول کے حوالے سے کافی باتیں ہوگی, میں ایک دو بات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں جو ناول سے ذرا ہٹ کے ہیں. ایک تو اردو زبان کی جب بقا کی بات ہم کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ آج میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, عبداللہ اور علینا کو میں نے یہ کام دیا کہ یہ اس کو کنڈکٹ کریں پروگرام کو. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے اردو پروگرامز میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہوں. ہم لوگ جیسے اردو ہمارے کیا گھروں میں آج کل ہو رہا ہے کہ بچے اردو سمجھ لیتے ہیں, تھوڑی بہت بول بھی لیتے ہیں, لیکن وہ لکھ اور پڑھ نہیں سکتے. تو میں کہتی ہوں یہ بھی غنیمت ہے, جو بچ رہا ہے اس کو آپ ضرور بچائیں. جیسے اب زبانیں جو ہیں وہ ہیں تو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہیں, وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں زبان بولنے والا زیادہ سمجھدار یا زیادہ پڑھا لکھا ہے, لیکن اپنی زبان کو اون کرنا یہ اس پہ یہ ہمیں مان اپنی زبان کو دینے کی ضرورت ہے. اب جیسے میں ہوں تو میں پڑھتی انگلش میں ہوں, لکھتی میں اردو میں ہوں, بولنا مجھے کوئی کہے تو مینوں پنجابی چنگی لگتی ہے, اور جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگلا نہ ہی بولے تو اچھی بات ہے, خاموشی. تو پھر آگے چلتے اس ناول کی جو پروٹیگنسٹ ہے وہ ہے عورت کی کہانی ہے. جیسے سید حسین صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کی نارسائی کی جو بات ہے, جو ہم جو چیزیں کمپلیٹ نہیں کر پاتے, جو خواب ادھورے رہ جاتے ہیں, تو اس میں یہ لازمی نہیں کہ عورت ہی ہو, مردوں کے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ ایک عورت کا کردار ہے تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے. مگر اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل باربی فلم بھی آئی ہوئی ہے, عورت کی جو آزادی کا سفر ہے یہ بہت لمبا ہے, بہت طویل ہے, لیکن یہ ابھی ڈن نہیں ہوا, یہ ابھی نامکمل ہے. اور اس نامکمل ہونے کی وجہ سے جو میں نے اس ناول میں بھی اس کی جو ٹریجڈی ہے, جو اس کا ٹریجک موڑ جو آتے ہیں, اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ وہ عورت خاص کر کے وہ اپنی آزادی کو بھی سمجھ نہیں پائی یا ایبزارب نہیں کر پائی کہ, اور اس کو معاشرہ بھی ہمارا سمجھ نہیں سکا کہ عورت کی آزادی ہے کیا, تو اس وجہ سے وہ زنجیریں توڑتے توڑتے زیادہ جکڑی جاتی ہے. پھر تیسری ایک بات ہے جو میں آج ضرور کرنا چاہوں گی, وہ ہے سچ کہنے کی. جیسے اگر آپ نے حیدر صاحب نے بھی اپنے مضمون میں یہ بات کی کہ سچ جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے, اور میں نے جھنجھوڑا ہے, اس سے سب سے پہلے میں خود کو جھنجھوڑتی ہوں. مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی آپ یہ بات نہیں لکھیں یا آپ یہ نہ کریں تو ایسے کریں, اور اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا قلم جھک جاتا ہے یا بک جاتا ہے یا کسی مفاد کے لیے خاموش ہو جاتا ہے تو میں اس سے بہتر ہے کہ اپنا قلم توڑ دوں, میں لکھوں ہی نہ. تو ہمارا معاشرہ سطحیت کا شکار ہو رہا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ غلط کو غلط مت کہو,
اور ڈاکٹر خالد نے ایک بات کہی کہ سچ، ہر ایک کا سچ اپنا ہوتا ہے، لیکن ایک سچ ہوتا ہے جس کے لیے فلٹرز ہوتے ہیں، اس کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، وہ آپ سوسائٹی کو دیکھ کے، ہسٹری کو دیکھ کے آپ ان سچ کو انالائز کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ آپ ڈٹ جائیں، آپ کسی اس میں نہ آئیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ ہم نے کہہ دیا گیا ہے کہ جو بہادر انسان ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور منافق اور جو بزدل ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے سارے کے سارے معیار جو ہیں وہ معاشرے کے بدل گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مطالعہ سے عدم دلچسپی ہے۔ ہم جو ہے اس کو زوال پذیر جو ہماری اقدار ہیں، بلکہ پوری کی پوری زوال مطلب آ چکا ہے ان پہ، وہ اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہ ہم سائنس نہیں پڑھ رہے یا ہم ٹیکنالوجی نہیں پڑھ رہے، ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کیا نہیں پڑھ رہے؟ ہم لٹریچر نہیں پڑھ رہے اور ہم ہسٹری نہیں پڑھ رہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ 4 لفظ انگریزی کے منہ ٹیڑھا کر کے بول لے گا، اور آپ کو وہ جو بھی کہتا رہے، وہ کچھ بھی آپ کو کہہ دے، آپ اس کو آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے، یہ جانے بغیر کہ کیا یہ بات سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں، اور خود آپ پڑھ کے نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو مکھی پہ مکھی مارتے جائیں گے۔ یہ المیہ بنتا جا رہا ہے ہمارا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ خود پڑھیں، خود پرکھیں، اس کے بعد خود چاہے بالکل جو بھی آپ ویو بنائیں وہ آپ کا اپنا ہو، کسی سے ادھار لیا ہوا نہ ہو۔ تو جو جملوں کی جگالی کرنے والے دانشور ہیں نا، تو یہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ سچ کی آواز بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اس کہانی میں جو ناول میں نے لکھا ہے، اس میں جو پروٹیگنسٹ ہے وہ کمزور آواز ہے، اور میں یہ کہتی ہوں، میں خود بھی پریکٹیکلی بھی یہ کرتی ہوں کہ جو کمزور آواز ہے، طاقتور کی تو آواز سب بن جاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بھی بجاتے ہیں، لیکن آپ کمزور کی آواز بنے۔ کہیں بھی استحصال ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کا استحصال ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، آپ اس کی آواز بنے، ورنہ آپ خاموش ہو جائیں اور تب تک نہ بولیں جب تک آپ کی آواز، جیسے بھی تارک راؤ کی یہ خوبصورت آواز ہے، ایسی آواز ہو تو آپ تب بول لیں اگر آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو۔ اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے فرینڈز ہیں، شاہد اختر صاحب موجود ہیں، اور شیری ہیں، نیلم ہے، ظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لطیف نظمانی ہیں، بہت سارے دوست ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، لطافت صدیقی ہیں، ہمارے سینئر جرنلسٹ، ندیم بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، رابعہ ہیں، یہ سارے جو ہیں جرنلسٹ بھی سارے موجود ہیں، ادبی شخصیات بھی موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ میرے اور ان کے نظریاتی اختلاف اتنا زیادہ ہے، تو نظریاتی اتفاق والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جیسے جاوید چودھری صاحب ہیں، ہم ہر معاملے میں ہمارا اتفاق ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر قاضی سے ہر معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوست ہیں۔ تو یہ سب دوست جو ہیں جن کے ساتھ اختلاف، اور ڈاکٹر خالد صاحب کی یہ بات ضرور ہے کہ اچھا ڈکلیئر ضرور کریں گے کہ میرا روبینہ کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ پرامن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنگے لے لیتی ہے، مجھے اس میں شامل مت کریں۔ تو پھر شارٹ فلم کی طرف آتے ہیں۔ یہ میری پہلی شارٹ فلم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں $1 پروڈکشن کا میں نے کیا ہے، یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے۔ اس میں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، الٹا پڑا سیدھا پڑا، آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتا ہے یہ نہیں، لیکن میں نے اس کو کرنا تھا کیونکہ اب اس کو آگے اور لے کے جانا ہے۔ اسکرپٹس ہمارے پاس بہت ہیں، رائٹرز ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم کے اندر آپ کوئی بھی، یہاں پر مجھے پتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیورلی فلم کے لیے ہی آئے ہیں اور ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، تو ایکٹنگ کے حوالے سے، ٹیکنیکل چیزوں کے حوالے سے کسی کے پاس جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ مجھے کانٹیکٹ کریں۔ میں ایک ایسی اس میں ٹیم تو بن گئی ہے، جیسے ابھی ہم یہ کام کر رہے تھے، عثمان DOP ہے، بڑا اچھا اس نے کام کیا، اور غالب تھا اس کے ساتھ، فائزہ اور مریم نے ایگزیکیوٹ کرنے میں کاسٹنگ سے لے کے اور اینڈ تک یہ لوگ ساتھ رہی، اور والٹر صدیقی جو ہیں انہوں نے کاسٹیوم اور ڈریسز وغیرہ دیکھے، امت، ردما، سمیہ، ریاض شیما، شازل کی جو مدر ہے وہ کسی کا حصہ نہیں تھی، صدف، لیکن انہوں نے بہت ہیلپ کیا، منان، عدیلہ، اور یہ سب ایک فیملی کی طرح بن گئی۔ اور فائزہ، ظفر اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ثاقب، انہوں نے 3 days شوٹ کے لیے ہمیں اپنا گھر جو دیا،
وہ بالکل ہمیں ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ وہی ہمارا گھر ہے، اور بہت اچھا بالکل ایک فیملی کی طرح ہم بن گئے. اور صدف نے ہمیں پراٹھے بھی بنا کے کھلائے. باقی واجد ملک اور حمیرہ بھی یہاں پر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. باقی جتنے بھی فرینڈز یہاں پر بیٹھے ہیں، سمیرہ ہیں، سونیا ہیں، نجمہ ہیں، سب دوست ہیں. کسی کا نام رہ جائے تو دیکھ لیجیے گا. اور رشید مغل جو ہیں، میں ان کو اسٹیج پہ بلاتی ہوں، یہ تھوڑا سا فلم کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر فلم دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایونٹ ہو اور مجھے انویٹیشن نہ آئے، اور اگر مجھے انویٹیشن نہ آئے اور میں نہ آؤں. روبینہ باجی، تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن. اور اس کا کارن بالکل سمپل ہے. کارن یہ ہے کہ آج ہم جو بھی ہیں، ہماری کمیونٹی کے جو بھی ہیں الیکٹڈ آفیشل، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ہیں، کمیونٹی کی وجہ سے ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض بھی بن جاتا ہے اور ضرورت بھی بن جاتی ہے. میں روبینہ باجی کو پہلی بار مل رہا ہوں، پر جیسے ہی میں اندر آیا اور آپ جو بول رہی تھی، کچھ غصہ، کچھ انرجی اس میں تھی. آپ نے کچھ کہا تو میں ایک ضرور ایڈ کروں گا. نارملی یہ لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی آدمی شریف ہوتا ہے تو کہتے ہیں سیدھا آئے گا. سو شرافت اور سیدھا پن کئی بار ایک تھوڑا سا ڈفرینس کہہ دیں نے. سو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شریف ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. But in fact, I just see a lot of people in here. Unfortunately, I won't be able to stay back and watch the movie, which I was very much anticipating. I do want to talk about one organization who's doing an incredible job also. And I do see is Usma Irfan from Malton Women Council. So thank you, Usma, for doing a lot for the community. We really appreciate it. And of course, my مریم امجد، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ سے ملوانے کا، ان کا بہت بہت شکریہ. مریم اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کریئر ٹوگیدر ایٹ مورگارڈ. اور آپ اوپر والے سے یہ میری یہی دعا رہے گی، آپ اچھے کام کرتے رہیں. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے ہی. اور پرابلمس بہت ہیں. ہم کئی باری، جب میں نیا ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ بنا تو مجھے میری ایک کالیگ تھی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ بن جاتے ہو، کوئی پوزیشن میں آ جاتے ہو، Z9 شکریہ شاہ جی. سو ہم اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیتے جیسے ہم اسپائڈر مین یا سپر مین بن گئے ہیں، کہ جیسے ہی کسی کو کوئی پرابلم آئی ہم نے جانا ہے، ہاتھ ایسے کرنا ہے اور بس کی بس کو ایسے اٹھا کے 25-30 لوگوں کو بچا لینا ہے. وہ نہیں ہو سکتا. وہ صرف ہائپوتھیٹیکل موویز میں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے اگر ہم نے کوئی دوسری تیسری منزل پہ جانا ہے تو وہ دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھیاں ہی چڑھنی پڑتی ہیں، چاہے ہمیں پسند ہو تو چاہے نہیں پسند ہو. سو یہی میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اوپر والا آپ کو اور ترقی دے، سنیم دے کہ آپ اچھے کام کرتے رہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی چینج جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا. اگر آپ بھی جلدی کریں گی تو آپ تو گریں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ لگے ہیں وہ بھی گریں گے. بہت بہت شکریہ. جہاں پہ وہ ایگزٹ کا سائن ہے اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ٹیبل پہ اوپر وہ کتابیں موجود ہیں، وہاں پہ ہدیہ دے کے اس کو حاصل کیجئے اور ابھی آٹوگراف کروا لیجئے. شازل you are awake? سمیہ شیخ، ریاض چیمہ، دادا دادی،
آپ سب لوگ تصویریں لے سکتے ہیں بعد میں, اس لیے میں کاسٹ آپ کو دکھا رہی ہوں, آپ ان سے تصویریں لے سکتے ہیں. میرے بیٹے کو بگاڑ دیا تم. اگر مجھے پتا ہوتا تو کبھی شادی نہ کرتا اپنی. اینڈ فائزہ پلیز کم اینڈ جوائن اس. ایگزیکیوشن میں انہوں نے پورا ہیلپ کیا اور ماشاء اللہ. تو فلم کیسی لگی؟ ابھی کم کلیپنگ ہے, لگ نہیں رہا کہ آپ کو. یہ دادی کو دیکھ کے آپ حیران ہوں گے. دادا ٹھیک ہے. والٹر اسٹیکی جو ہمارے وارڈروب کے تھے, تو وہ جب آئے تو میں سمجھا وہ دادی بننے والا ہے, تو آئی واز سرپرائز, لیکن شکر ہے دادی اچھی ملی. ان کی تصویر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں تو آپ سب. تو تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ, بہت شکریہ. تو اب جو ہے تصویریں لینے کے لیے میرا خیال ہے یہ لوگ ادھر ہی رہیں گے, آپ لوگ آئیں تصویریں ان کے ساتھ. ندیم بھائی بھی دادا کے لیے آڈیشن دینے آئے تھے. تو نیکسٹ اسکرپٹ کا جو نیکسٹ مووی کا جو اسکرپٹ ہے وہ بڑا تھرلنگ ہے, تو اس کے لیے کافی سارے لڑکے لائن میں ہیں جو آج موجود ہیں فلم دیکھنے کے لیے. سلمان جو ہے, اچھا سلمان کا میں اسپیشلی ذکر کروں کہ اس نے بہت سپورٹ کیا جب فلم بنی, تو اس کے بعد سے ناول پہ اس کینیڈا 1 میں پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور بہت زیادہ اس کو پروجیکٹ کیا فلم کو. تھینک یو سلمان. ایک شعر پنجابی کا, کیونکہ پنجابی لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور کچھ کھڑے بھی ہیں. دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون, دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون, کول ہوئے تے لوکی ہسن ٹر جاویں تے رون. تھینک یو. اوکے جی, تھینک یو سو مچ.